اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور السراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے مرد اصحاب فرائض کے احوال کا تذکرہ پڑھا تھا۔ آج جو فصل ہم پڑھانے جا رہے ہیں یہ ان اصحاب فرائض سے متعلق ہے جن کا شمار عورتوں میں ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلا نمبر ہے زوجہ کا۔ زوجہ ایک ہو یا متعدد ہو، اس لیے کہ اسلام میں 4 بیویوں تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی 1 سے لے کر 4 بیویوں تک چھوڑ کر انتقال کرے۔ تو بیویاں 1 ہوں یا 1 سے زائد 4 تک ہوں، ان کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ربو کی ہے۔ ربو یہ زوجات کو تب ملتا ہے جب شوہر کی اولاد بھی نہ ہو یا اولاد الابن و ان سفل بھی نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں بیوی 1 ہو یا متعدد ہوں، کل مال کا 1/4 حصہ ملتا ہے۔ اور اگر شوہر کی اولاد یا اولاد الابن و ان سفل ہو تو ایسی صورت میں بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے کل مال کا، چاہے بیوی 1 ہو یا متعدد ہو۔ قرآن کریم میں بیویوں کی ان دونوں حالتوں کی اور دونوں حالتوں میں ملنے والے حصوں کی صراحت سے بات کی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ بیویوں کو 1/4 ملے گا اگر تمہاری اولاد نہ ہو، ورنہ 1/8واں حصہ ملے گا اگر تمہاری اولاد ہو۔ تو یہ تو رہا بیویوں کی حالت کا بیان۔ 2 حالتیں تھیں، ایک حالت میں ان کو ربو ملتا ہے اور دوسری حالت میں سمن ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عورتوں میں جو صاحب فرض ہے وہ ہے سلبی بیٹی۔ سلبی بیٹی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بیٹی 1 ہو تو اسے کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ قرآن کریم میں صاف طور پر آیا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر بیٹی 1 ہو تو اسے کل مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ سلبی بیٹیوں کی دوسری حالت ثلثان ہے۔ کل مال کا 2/3 حصہ
सुलभी बेटियों को मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब बेटियां 2 हों या 2 से ज़ायद हों। कुरान करीम अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मज़कूर है फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसाने मिम्मा तरक, कि अगर बेटियां 2 से ज़ायद हों, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, कि बेटियां अगर 2 से ज़ायद हों तो उनको 2/3 मिलेगा। अब एक सवाल पैदा होता है कि कुरान करीम में साफ तौर पर यह तज़किरा है कि फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, कि अगर बेटियां 2 से ऊपर हों तब उनको मतरूका जायदाद का 2/3 हिस्सा मिलेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर बेटियां 2 हों तो फिर उनको कैसे सुलुसान मिलेगा? कुरान करीम में तो इसका तज़किरा है नहीं। लेकिन इस्तिदलाल ऐसे किया जाता है कि देखिए, विरासत वाली आयत जहाँ से शुरू है कुरान में, उसमें क्या कहा है? यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि एक लड़के को 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी लड़का लड़की दोनों छोड़ के अगर मय्यत का इंतकाल हो तो 2 लड़की के बराबर एक लड़के को हिस्सा मिलेगा। और इख्तिलात का जो कम से कम दर्जा है वो ये है कि मय्यत एक बेटा छोड़े और एक बेटी छोड़े। ऐसी सूरत में तय है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की सराहत के मुताबिक मिलेगा। और माल की तकसीम 3 हिस्सों में होगी। 1 सुलुस बेटी को मिलेगा और 2 सुलुस बेटे को मिलेगा, 2 बेटा को और 1 बेटी को। तो अब इससे क्या समझ में आई बात कि जब एक बेटी का 1 सुलुस हिस्सा होता है कम से कम, तो 2 बेटी का 2 सुलुस होगा। तो चूंकि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन से एक बेटी का 1 सुलुस हिस्सा समझ में आता है, तो इसी से इशारा मिल गया कि अगर बेटियां 2 हों तो उनको 2 सुलुस मिलेगा। तो अब एक बेटी का 1 सुलुस, 2 बेटी का 2 सुलुस। तो अब महल्ले बयान ये बात थी कि अगर बेटियां 2 से ज़ायद हों तो फिर क्या 2 सुलुस पे कुछ हिस्सा बढ़ेगा या उतने रहेगा? तो कुरान करीम ने उसकी वजाहत कर दी कि नहीं, 2 हो या 2 से ज़ायद हो, उनका हिस्सा 2 सुलुस रहेगा। तो अब चूंकि 2 बेटियों के हिस्से 2 बेटियों के हिस्से की तरफ इशारा कि उनको 2 सुलुस मिलेगा। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन से हो चुका, इसलिए सराहतन 2 बेटियों का हिस्सा नहीं बयान किया, बल्कि 2 बेटी से ऊपर 3 से ज़ायद बेटियां हों तो उनका हिस्सा कितना होगा, कुरान करीम ने सराहत से उसका बयान किया। ये 2 हालतें हो गई बेटियों की। तीसरी हालत है कि वह मअल इब्ने लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अगर मय्यत की बेटी के साथ साथ बेटा भी हो तो ऐसी सूरत में बेटियों का कोई मुकर्रर हिस्सा नहीं होगा, बल्कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन मिलेगा। यानी बेटों को दूना
اور اس کا آدھا بیٹیوں کو ملے گا. اور یہ بیٹا جو ہے یعصبہن، یہ بیٹا ان بیٹیوں کو عصبہ بنا دے گا. یعنی اس صورت میں وہ صاحب فرض نہیں رہیں گی، عصبہ ہو جائیں گی، اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جو بھی بچے گا دیگر اصحاب فرائض سے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق وہ لے لیں گی. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے فرمان یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ اللہ رب العزت اولاد کے بارے میں تمہیں یہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. تو اب ایسی صورت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہوا تو یہ بیٹیاں اس تیسری حالت میں عصبہ ہو گئیں، صاحب فرض نہیں رہی. عورتوں میں جو اصحاب فرائض ہیں اس میں تیسرا نمبر بنات الابن کا ہے کہ بیٹا کی بیٹیاں ہوں یعنی پوتیاں. اب اس میں نیچے تک سب ہیں، چاہے بیٹا کی بیٹیاں ہوں، یہ نہ ہوں تو پوتا کی بیٹیاں ہوں، پر پوتا کی بیٹیاں ہوں، نیچے تک بنات الابن میں سب شامل ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بنات الابن بھی بنات الصلب کی طرح ہے. بنات الابن بھی بنات الصلب کی طرح ہے. تو جب بنات الصلب کی طرح ہیں تو جس طرح سے صلبی بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں کہ ایک ہوتی ہے تو آدھا ملتا ہے، 2 یا 2 سے زائد ہوتی ہیں تو 2 ثلث ملتا ہے، اور اگر بیٹا بھی ان کے ساتھ میں ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین ملتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے بنت الابن اگر اکیلی ہو تو اس کو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو بنت الابن تو ثلثان ملے گا، اور اگر بنات الابن کے ساتھ ابن الابن بھی ہو تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا. لیکن ان کی 3 دوسری حالتیں بھی ہیں، اور یہ حالت بڑھی اس لیے کہ یہ جو 3 حالتیں ان کی بنیں گی یہ بنیں گی تب جب صلبی بیٹیاں نہ ہوں، اس لیے 3 حالتیں ان کی اور بڑھ جائیں گی. اس لیے صاحب کتاب کہتے ہیں وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ 6 بنات الابن کی 6 حالتیں ہیں. النصف للواحدہ، بنت الابن اگر ایک ہو تو اس کو آدھا ملے گا. دوسری حالت یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد ہوں تو 2 ثلث ملے گا، یہ ٹھیک صلبی بیٹیوں کی طرح. لیکن اس میں شرط لگی کہ ایک کو نصف کب ملے گا، 2 یا 2 سے زائد بنات الابن ہو تو ثلثان کب ملے گا. کہتے اندہ عدم بنات صلب، جب میت کی صلبی بیٹیاں نہ ہوں تب بنت الابن اگر ایک ہو تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ثلثان ملے گا. ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے. یہ شرط لگی ہوئی ہے. یہ 2 حالتیں ہو گئیں. تیسری حالت کہ بالفرض اگر میت کی ایک صلبی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ بنات الابن ہو تو ظاہر ہے ایک صلبی بیٹی کو آدھا مل جائے گا. اب اس کے بعد یہ بنت الابن جو ایک ہے اس کو 1 سدس ملے گا. کاہے کے لیے؟ کہتے ہیں تکملتن للثلثین، بیٹیوں کا جو زیادہ سے زیادہ 2 ثلث حصہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ نصف کے ساتھ اگر آپ سدس جوڑ دیں گے تو یہ 2/3 بن جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی دلیل ہے اس بات پر کہ بھئی بیٹیوں کا حصہ 2 ثلث ہے.
تو جب 2 سلس بیٹیوں کا ہے اور آدھا سلبی بیٹی لے لے رہی ہے قوت قرابت کی بنیاد پر، تو اب حق کے بنات میں 1 سدس رہ گیا، یہ بنت الابن لے لے گی، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ اور بنات الابن جو ہے ذوات الفروض میں یہ تب ہوں گی، یعنی 1 سدس ملے گا نا سلبی بیٹی کے ساتھ، جب سلبی بیٹی 1 ہو، ہے نا؟ کہتے ہیں وَلَا يَرِثْنَ مَعَ السُّلْبِيَّتَيْنِ، وَلَا يَرِثْنَ مَعَ السُّلْبِيَّتَيْنِ، یہ چوتھی حالت ہوئی کہ اگر میت کی 2 سلبی بیٹیاں ہوں تو یہ بنات الابن محروم ہو جائیں گی۔ کاہے محروم ہو جائیں گی؟ کیونکہ بیٹیوں کا زیادہ سے زیادہ حق 2/3 ہے، اور میت کی جب سلبی بیٹیاں موجود ہیں تو ظاہر ہے بنات الابن اس پر مقدم تو ہوں گی نہیں، تو یہ سلبی بیٹیاں 2 سلس لے لیں گی، تو بیٹیوں کا کل حق ختم ہو گیا۔ تو اب ان بنات الابن کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ ان سلبی بیٹیوں کے درجے میں یا ان سلبی نہیں ان بنات الابن کے درجے میں ان یکون بحذائہن، یعنی ان بنات الابن کے درجے میں یا ان سے کوئی نیچے درجے میں ابن الابن ہو، تو تب ایسی صورت میں یہ غلام جو ہے چاہے ان کے درجے میں ہو یا نیچے، ان کو اسبہ بنا دے گا، اور 2 سلس تو 2 سلبی بیٹیوں کو دے دیا گیا ہے، اور باقی جو 1 سلس بچ رہا ہے نا وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے بطور ان کو مل جائے گا، کیونکہ یہ ان کے درجے میں جو ابن الابن ہے یا ان کے نیچے جو ابن الابن ہے یہ ان کو اسبہ بنا دے گا، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ تو یہ کل 6 حالتیں ہو گئیں بنات الابن کی۔ ان ساری حالتوں کو یاد رکھنا ہے آپ کو، 5 حالتوں کا بھی بیان ہوا۔ 6ٹھی حالت جو ان کی ہے کیا کہتے ہیں وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنُ، کہ یہ بنات الابن جو ہیں یہ اگر ابن ہو میت کا تو ایسی صورت میں محروم ہو جائیں گی۔ کیوں محروم ہو جائیں گی؟ اس لیے محروم ہو جائیں گی کہ مان لیجئے خالی 2 سلوی بیٹیاں تھیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 تھا، 1/3 بچ رہا تھا، لیکن جب سلوی بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی آ جائے تب تو للذکر مثل حظ الانثیین، کل بچا ہوا مال انہی کے بیچ تقسیم ہو جائے گا، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے جو بنات الابن کو دیا جائے۔ تو اگر میت کا کوئی ابن ہو تو بنات الابن جو ہے یہ سرے سے محروم ہو جائیں گی۔ یہ 6 حصے 6 حالتیں بنات الابن کی ہوئی۔ جتنے حالات آپ پڑھ رہے ہیں مرد اصحاب فرائض کے یا عورت اصحاب فرائض کے، ان کو زبانی ازبر یاد کر لینا اس لیے ضروری ہے کہ آگے جب مسائل بنانے کی نوبت آئے گی تو یہ ساری حالتیں اور ساری حالتوں میں جو ان کے حصے ہیں وہ سب مستحضر رہنا ضروری ہے، ورنہ مسئلہ بنانے میں آپ سے غلطی سرزد ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل جو ہے وہ بنات الابن ہی کے تعلق سے ایک ذرا مشکل قسم کے مسئلے کا بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ عبارت دیکھ کے آپ لوگ آئیں گے۔